अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी खुश नसीबी कि आज के इस इंतहाई इल्मी और फ़िक्री नशिस्त मिनहाज दावत में हाजिर हैं। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इन नशिस्तों को, इन मजालिस को हम सब के लिए दारैन में अपने कुर्ब का बाइस बनाए। आज के इस खूबसूरत नशिस्त में हमने बहुत ही अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए और आप तक हज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन पहुँचाने के लिए दावत दी है। मायानाज़ स्कॉलर जिन्होंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदा बुलंद की, हज़ूर शेखुल इस्लाम के काबिल फ़ख्र फ़र्जंद जिन्होंने मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म से दुनिया की दर्जनों ममालिक का विज़िट किया और मिनहाजुल कुरान की फ़िक्र, अपने कायद की फ़िक्र लोगों तक पहुँचाई। मेरी मुराद अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब, मरकज़ मिनहाजुल कुरान के ख़तीब आला भी हैं। राना साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए और दीगर प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको नूर दीन से मुनव्वर करते रहते हैं और हज़ूर अलैहिस्सलाम के इस दीन की नौकरी का हमेशा बेड़ा उठाए हुए मिनहाजुल कुरान के निज़ाम दावत के मायानाज़ स्कॉलर अल्लामा साहिबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब, क़िबला नक्शबंदी साहिब, खुश आमदीद कहता हूँ। मिनहाज में आपके साथ हमारे होनहार स्कॉलर मिनहाजुल कुरान निज़ाम दावत के नायब नाज़म अल्लामा साबिर कमाल भट्टू साहब तशरीफ़ रखते हैं। भट्टू साहब, आपके बहुत नाज़रीन डिमांड करते हैं कि आपसे हम मनक़िबत सुनना चाहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, हज़ूर की मोहब्बतों से लोगों के सीने रोशन करते हैं, मुनव्वर करते हैं। राना साहब, इख्तिसार वक्त के साथ मैं आपसे ये रहनुमाई लेना चाहूँगा कि बाद लोग यजीद के मज़ालम पर बात करते हुए और यजीद को सबो शतम करते हुए, लानत भेजते हुए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया की बारगाह में गुस्ताखी कर जाते हैं। सहाबी रसूल होने का जो हया है, लोग उसको भी पास नहीं रखते, उसका भी हया नहीं करते। इस बारे में अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया का कि एक मरतबा फिर मिनहाज दावत के इस प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन और सामईन तक चंद गुज़ारिशात पहुँचाने का मौका मिल रहा है। जहाँ तक राना साहब आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो ये बात दुरुस्त आपने फरमाई है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जब यजीद की बदबख्तियों का ज़िक्र करते हैं तो इसी पादाश में माज़अल्लाह वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में भी गुस्ताखी के मुर्तकिब होते हुए नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तर्ज़ अमल नहीं अपनाना चाहिए। जिसने जो गुनाह किया है वो उसी के सर होना चाहिए। करबला में जो कुछ हुआ इसका ज़िम्मेदार बदबख्त यजीद था। यकीनन वो लाइन है, जहन्नमी है और वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। मगर जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात आ जाए तो सहाबी रसूल होने के नाते अहले सुन्नत वल जमात हमारा अकीदा ये है कि वहाँ कफ़े लिसान, ज़ुबान को बंद रखा जाएगा, सुकूत इख्तियार किया जाएगा और सहाबी होने के नाते वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसके साथ एक दूसरी सोच भी पिछले दिनों में कोई दिखाई दी कि बाज़ लोगों ने उनके नाम के जुलूस निकालना शुरू कर दिए, उनके नाम पर मसाजिद बनाना शुरू कर दी। तो ये भी मैं साथ बताना चाह रहा हूँ कि अहले सुन्नत का इस पर भी जो मौक़िफ़ है, जो अकीदा है कि हाँ सहाबी रसूल होने के नाते कफ़े लिसान है, मगर पूरी हिस्ट्री और तारीख़ के अंदर उनके फ़ज़ाइल पर हमें कोई अबवाब नहीं मिलते। उनका फैज़ान भी किसी ने जारी नहीं किया। उनका फैज़ान भी किसी ने जारी नहीं किया। बस कफ़े लिसान है, उनका अदब और एहतराम है, हया है, ज़ुबान बंद रखी जाएगी। तो बाकी फ़ज़ाइल जब भी बात होगी तो वह अहले बैत की शान बयान होंगी, उनकी अज़मत की बात होगी, उनका किया। तो लिहाजा ये बड़ा नाजुक सा मरहला है। इस मरहले पर हर शख्स को बड़ी एहतियात के साथ कोई बात करनी चाहिए, कोई अपनी ज़ुबान खोलनी चाहिए। यजीद बदबख्त को आप लानती कहें, जहन्नमी कहें, वो जो कुछ भी कहें, मैं समझता हूँ कम है, वो इससे भी ज़्यादा का मुस्तहिक है। मगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे लिए काबिल एहतराम हैं सहाबी रसूल होने के नाते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन से लगने वाले ज़र्रे भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं।
تو چے جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کو آقا کی صحبت ملی، خاتمہ ملی، ایمان ہوا، تو وہ ہمارے لیے قابل احترام۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ رانا صاحب نے ایک لفظ بولا یزید کے لعنتی ہونے پر، تو ہمارے ہاں ظاہر اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، اور اس کے کام ہی ایسے ہیں کہ قیامت تک اس پہ لعنت جائے گی، بھیجتے رہیں گے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا یزید کے لعنتی ہونے پر ہمارے آئمہ بزرگ اکابر جو ہیں، بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ انہوں نے سکوت اختیار کیا، تو یزید کی لعنت کے بارے میں امام اعظم کا موقف کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو باقی آئمہ فقہ ہیں ان کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم رانا صاحب، یہ جو یزید کے لعین ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں، جی اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں، جی کسی امام کی رائے وہ تو ہر چیز بعد میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو خود رب کائنات نے اپنے قرآن مجید میں اس کے لعین ہونے کو ڈکلیئر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ سبحان اللہ، سبحان لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ واہ 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 تو اہل بیت رسول کے ساتھ جو کچھ اس نے کربلا میں واہ کیا، واہ واہ واہ، اور تاجدار کائنات کی آل کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر، چڑھا دیا، اور پھر جس طرح سر عام اس نے ان کے اوپر ظلم اور جبر کی انتہا کی۔ انتہا کر دی۔ اب بتائیں کہ اس سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے لیے اذیت اور کیا ہوگی؟ حضور کی اس سے بڑی اور تکلیف۔ پھر آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے میرے اہل مدینہ کو تکلیف دی اس نے مجھے اذیت واہ پہنچائی، واہ، تو پھر اہل مدینہ کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا؟ واہ واہ واہ، آقا کی مسجد نبوی کی کتنی بے حرمتی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کو اس یعنی بدبخت لعنت تو وہ نے پکا ہو گیا۔ اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، اور جب رسول اللہ کو اذیت پہنچی تو وہ در اللہ حقیقت کو- اللہ کو اذیت، اور قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ رسول کو اذیت پہنچانے والا اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان رہی یہ بات کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے طرف یہ قول منسوب کرنا کہ آپ نے اس کی لعنت کے حوالے سے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، تو یہ بالکل بے بنیاد قول ہے۔ اچھا، کسی مستند کتاب کے اندر امام اعظم کا کوئی ایسا قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کہیں اس کی لعنت کے اوپر خاموشی اختیار کی ہو یا خاموشی اختیار کرنے کا کوئی قول کیا ہو۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قلب مبارک تو اہل بیت رسول کی محبت اور ان کے عشق میں دھڑکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اپنے پورے زمانہ حیات میں جو بنو امیہ کے بڑے بڑے حکمران تھے، حکما اور سلاطین تھے، آپ نے تو اپنی پوری زندگی ان کے خلاف کلمہ حق بلند کیا، سبحان اللہ، سبحان اور اہل بیت رسول سے محبت اور وفاداری کو آخری لمحے تک نبھایا، اور اسی کی پاداش میں بنو امیہ کے حکمرانوں نے آپ کو پابند سلاسل کیا، محبت جیل میں بیت کی وجہ سے ہی آپ کو جیل میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی پاداش میں جیل کے اندر آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ شہید کر دیا گیا۔ تو آپ تو پوری زندگی اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا بیڑا اٹھا کر سبحان اللہ، سبحان آل فاطمہ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرتے رہے، سبحان اللہ، اور آپ کا تو یہاں تک فرمان ہے کہ آل فاطمہ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا اور کلمہ حق بلند کرنا یہ 40 نفلی حجوں سے زیادہ اس کا سبحان ثواب ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، 40 حجوں سے 40 زیادہ حجوں ثواب سے ہے۔ زیادہ ثواب اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف اٹھنا، اہل بیت کے دشمنوں کی مخالفت کرنا، مخالفت کرنا، یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ انہوں نے سکوت اختیار کیا، حالانکہ امام اعظم کا بھی، اسی طرح امام احمد بن حنبل کا بھی، اور اسی طرح امام مالک کا، جی، ان تینوں ائمہ کے بارے میں دو اقوال جو ہمیں کتب میں ملتے ہیں۔ جی، ایک قول میں انہوں نے جو ہے وہ اشارتاً لعنت کو جائز قرار دیا، جی، اور ایک قول کے اندر تو صراحتاً انہوں نے لعنت بھیجی ہے اور لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیسے نہ قرار دیتے؟ جو میں نے پہلے عرض کر قرآن چکا نے ہوں اللہ کہ رسول قرآن نے اور احکام حدیث سے دیا۔ ہٹ کر تو امام اعظم کا کوئی بزم نہیں ہے۔ آپ نے حضرت امام شافعی کا ذکر نہیں کیا، میرا خیال ان کا تو امام شافعی وہ تو ان سے بھی بڑھ کر اہل ان سے بھی بیت، آگے وہ بڑا یعنی مفسر کوئی صاحب امام بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اہل اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ سبحان اللہ، لہٰذا ان کی تو ساری زندگیاں اس معاملے میں گزری۔ یہ جو جہاں سے ایک تھوڑا سا یہ ایشو اٹھایا گیا ہے، جی، وہ بنو امیہ کا ایک حکمران تھا، اچھا، اپنے یہاں وقت سے اس کا غلط فہمی نے جی ہاں، جنم لیا۔ جنم لیا ہے، ٹھیک بلکہ ہے۔ جنم کیا لیا ہے، جان بوجھ کر ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ٹھیک ہیں۔ ہے، وہ اس کا نام تھا عمر بن یزید، عمر بن یزید، اور وہ ظالم امام اعظم کو جیل کے اندر سزا دے رہا تھا، اچھا، کوڑے مروائے اس نے، ٹھیک ہے،
اور جب وہ سزا دی جا رہی تھی تو اس دوران بنو امیہ کا کوئی خوش آمدی تھا، اس نے یزیدی ہواری تھا، اس نے موقع پر کہا کہ ان سے یزید کے بارے میں پوچھا جائے۔ اچھا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جس کنڈیشن میں تھے، کوڑے مارے جا رہے ہیں اور اس وقت ان سے پوچھتے ہیں یزید کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو وہاں آپ نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی، بولے کچھ نہیں، تو وہ نفرت کا اظہار ہو سکتا ہے، وہ اظہار نفرت ہے، وہ کیا بولتے اس کے بارے میں، کا کیا نام لینا؟ تو اس خاموشی کو یہ کہنا کہ اس کی لعنت کے حوالے سے آپ کا سکوت ہے، یہ بالکل بے بنیاد روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور چاروں ائمہ کا اور قیامت تک آنے والی خلق کا اس پر اجماع ہے کہ اس کے اوپر لعنت، اس کا کام ہی ہے، اس کا کام ہی ہے، جتنی لعنت بھیجی جائے کام میں۔ وقت ہو گیا ہے بٹو صاحب آپ کی منقبت کا، ماشاءاللہ۔ کہا نبی نے حسین ہر پل، ہماری نظروں میں شان رکھنا، جو تم نے ہم کو زبان دی ہے، جو تم نے ہم کو زبان دی ہے، تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل، اور سنوں گیا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا، تو ایسے پڑھنا، سنوں گیا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا، تو ایسے پڑھنا، جو سر بھی تن سے جدا ہو پھر بھی، جو سر بھی تن سے جدا ہو پھر بھی، زباں پہ اپنی قرآن رکھنا، جو سر بھی تن سے جدا ہو پھر بھی، اور جو وقت آئے حسین تجھی پہ، تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، جو وقت آئے حسین تجھ پہ، تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ پاس اکبر جوان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل، اور یہ نانا تیرا حسین تجھی سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، کہ یہ دین میرا میری شریعت، یہ دین میرا میری شریعت، تیرے حوالے دھیان رکھنا، کہا نبی نے
حسین ہر پل. سبحان اللہ سبحان اللہ. منی وانا من الحسین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رانا صاحب ایک سوال ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ جی محرم کا مہینہ آ گیا یا بالخصوص یہ 10 دن پہلا عشرہ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں محافل منعقد ہوتی ہے, ذکر شہادت ہوتا ہے, محبتوں کا اظہار ہوتا ہے, آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ 4 دن مہینہ 10 دن مجالس کر دینی, محافل کر لینی, ذکر اہل بیت کر لینا, کیا امام حسین کی قربانی کا اس سے حق ادا ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ منہاج قرآن کے پلیٹ فارم سے یہ سوال نہیں جائے گا تو پھر کہاں سے جائے گا؟ بڑی اہم بات ہے جو رانا صاحب آپ نے پوچھی ہے, اور سچی بات ہے کہ یہ ہر دور کا المیہ رہا ہے. جی. اور بدقسمتی ہے کہ جب اس حوالے سے ہم نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر غور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو امت کا طرز عمل ہے اس کو دیکھتے ہیں تو واقعتاً سوائے افسوس کے اور کوئی کلمات زبان سے نہیں نکلتے. ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا طرز عمل جو دلوں میں بغض اہل بیت رکھتے ہیں, بغض نواسہ رسول رکھتے ہیں, وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور جو ان سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ, استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے, اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, مگر بالعموم اگر ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں تو وہ ہمارے اہل سنت کی محافل ہوں یا اہل تشیع کی مجالس, ہم سمجھتے ہیں کہ بس سال کے بعد محرم کے ان دنوں میں امام علی مقام کی شہادتوں کا ذکر کر لینا, ان کو سن لینا, سن کر آنسو بہا لینا, بس یہی ہماری بخشش و مغفرت کا نتیجہ ہے. ہم نے ان کی شہادت اور ان کی وفاداری کا حق ادا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو یا کربلا میں ہونے والی دیگر شہادتیں ہوں, ان شہادتوں کا ذکر کرنا, ذکر سننا, سن کر آنسو بہانا, یہ عین عبادت ہے. کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس پر بھی کلام کرتا ہے, وہ کہتے ہیں شہادت ایک عظیم رتبہ, اس پر غم کیسا. تو در حقیقت یہ تصور دے کر بھی وہ اپنے بغض کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس پر بھی میں سامعین تک ایک جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ غم حسین میں رونا یہ عین عبادت ہے. اور عبادت اس لیے ہے کہ شہادت حسین کا تصور کر کے آنسو بہانا یہ خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور عبادت نام ہی کملی والے آقا کی سنت پر عمل ہے. تو لہٰذا غم حسین میں رونا, اس میں تو شک والی بات ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے. ان کا ذکر کرنا, ان کی شہادتوں کا تذکرہ سننا, سن کر آنسو بہانا, یہ اللہ کی بارگاہ میں باعث اجر ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. مگر خالی شہادتوں کا ذکر کر کے سن سنا کے گھر چلے جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عظیم ہستی کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنے والی بات نہیں ہے. میں سادہ سی بات بتاتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے ہم سارے ذرا اس بات پر غور کریں اور سوچیں, کیا میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا تن من دھن سب کچھ ہی قربان کر دیا, شہر مدینہ کو چھوڑا, اپنے نانا کی مزار اقدس کی قربتوں کو چھوڑا, اپنی اماں جان کی تربت کی قربتوں کو چھوڑا, شہر مدینہ کی ہوائیں اور فضائیں قربان کیں, پھر مکہ کی شہر کو حج جیسی عبادت کو قربان کیا, حتیٰ کہ پھر آپ میدان کربلا کا جائزہ لیتے چلے جائیں, امام علی مقام نے کون سی قربانی دینے سے تریک کیا ہے, سب کچھ قربان کر دیا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کی اتنی بڑی قربانی کا مقصد صرف یہ تھا کہ سال کے بعد جب محرم کے دن آئے تو میرے نانا کے امتی اکٹھے ہو جائیں اور بس بیٹھ کر یہ ذکر سننا سنانا, اسی پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں کہ وہ شہادتیں کیسی ہوئیں, تیر کتنے لگے, نیزے کتنے لگے, تلواروں کے زخم کتنے آئے, فلاں کی شہادت کیسی ہوئی, فلاں کی کیسے ہوئی, فلاں کی کیسے ہوئی. کیا یہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ہماری شہادتیں ایک داستان بن جائیں, سال کے بعد ہمارے نانا کے امتی آئیں, مل بیٹھیں, ذکر سنیں سنائیں اور رو دو کے گھر چلے جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ان کی شہادتوں اور قربانیوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. وہ الگ بات میں ذکر کر چکا کہ ان شہادتوں کا ذکر کرنا, سننا, آنسو بہانا بھی عبادت ہے, مگر سب کچھ یہی نہیں ہے. یہ بالکل عین اسی طرح ہے
کہ جس طرح اس امت نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا، جو سلوک ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک نواسۂ رسول کے ساتھ کیا، اور شاید ایسا ہوا بھی اس لیے کہ قرآن اور حسین کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، سبحان اللہ، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ واہ واہ، آقا کی حدیث مبارکہ اپنی جگہ پر کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے آئیں گے، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ اور نواسۂ رسول نے تو پھر نیزے کی نوک پر قرآن کو سن کر جواب ارشاد فرما کر بتا دیا کہ زندگی میں قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرو کہ جب تک تم زندہ رہو تم قرآن کی تلاوت کرو، اور جب تم چلے جاؤ تو پھر قرآن تمہاری تلاوت کرنا شروع کرو، پھر قرآن تمہارے تذکرے کرے۔ سبحان اللہ، تو اب قرآن کے ساتھ بھی اس امت نے ایسا ہی کیا۔ اب دیکھیں نا، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں بحیثیت امت، اجتماعی طور پر اگر ہم جائزہ لیں، میں نے پھر بتایا کہ استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے، مگر اوورآل اگر ہم جائزہ لیں تو اکثریت ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی ہمارا صرف ثواب کی حد تک تعلق ہے۔ اول تو وہ بھی تعلق خال خال لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، کئی ہوں گے، آپ غور کریں، کئی ہفتے اور کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کئی ہوں گے جن کو رمضان میں قرآن دیکھنا نصیب ہوتا ہوگا، کئیوں کو رمضان بھی گزر جاتا ہے قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیں وہ کتنے ہیں کہ جو قرآن دیکھتے ہیں تو پھر ان کو پڑھنے کا شرف ملتا ہے، وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، پھر وہ کتنے بچتے ہیں کہ جن کو سمجھ آ جائے تو اس قرآن پر عمل بھی کریں۔ وہ شاید کو خال صحیح بات، انگلیوں پر گنے چنے چند لوگ آپ کو ملے، ورنہ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ رمضان ہے اتنے قرآن ختم کر دو، فلاں مر گیا ہے ایصال ثواب کر دو، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو لے آؤ، بچی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے نیچے سے گزار دو، یہ رہ گیا ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق۔ یہی حال ہم نے نواسۂ رسول کے ساتھ کیا۔ ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ نواسۂ رسول نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں۔ اب غور کریں نا کہ اتنی عظیم قربانی کہ جس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خواجہ اجمیر بے ساختہ بول پڑے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میدان کربلا میں نواسۂ رسول نے اپنے نانا کے دین کی خاطر کچھ اس طرح سے قربانی دی ہے کہ اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اب دین حسین ہے اور حسین دین ہے، اور دین پناہ است حسین کہہ کے فرما رہے ہیں کہ دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے دامن میں ملی۔ تو وہ حسین جو دین ہے اور دین جو حسین ہے، آج اندازہ کریں حسین کی اس قربانی کو ہم سمجھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور وہ کتنے ہیں پھر جو حسین کے نقش قدم پر آگے چلتے ہیں۔ اب خالی یزید کو برا بلا کہہ دینا اور سمجھنا کہ ہم نے نواسۂ رسول کی وفاداری کا حق ادا کر دیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ پھر اس کربلا کے فلسفے کو سمجھا جائے کہ نواسۂ رسول نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں۔ اب دیکھیں نا، 8 ذی الحج کو وہ مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، اور 8 ذی الحج وہ عام تاریخی دن ہے کہ جس دن حاجی لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے، مناسک حج کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ تو جب حاجی لوگ احرام باندھ کے مینا جا رہے تھے تو نواسۂ رسول سر پہ کفن باندھ کے مکہ سے کربلا جا رہے تھے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، یہ اقدام کوئی اور شخص کرتا تو نظر انداز ہو سکتا تھا، مگر یہ وہ نواسۂ رسول جن کو خواجہ اجمیر دین قرار دے رہے ہیں، جن سے تعلق کٹ جائے تو ہدایت کی راہ پر گامزن رہنے کی صورت ہی کوئی نہیں، ضمانت ہی کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں ہے، جن کی محبت کو کملی والے آقا ایمان قرار دے رہے ہیں۔ تو ان کا یہ اقدام کہ حج جیسی عبادت کو بھی مؤخر کر دیا، تو آخر اس کے اندر کوئی پیغام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نواسۂ رسول 8 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہو کر اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب میرے نانا کے دین پر بھاری وقت آ جائے تو اس وقت احرام باندھ کر حج کرنا عبادت نہیں ہے، پھر فرات کے کنارے کو خون سے رنگین کرنا عبادت ہے، پھر وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ جانے کا نام عبادت ہے، اور پھر 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو قربان کر دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ 18 سالہ علی اکبر بھی اگر دینا پڑے تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ وہ منافع کا سودا ہے۔ مگر آج حالات دیکھ لیں، میں کوئی زیادہ بات تو نہیں کرتا، اگر صرف اتنے پہلو کو آپ مد نظر رکھیں کہ اب یہ جو خواجہ اجمیر نے تیسرے مصرے میں بات کی ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ تو یزید کوئی پیر تو نہیں تھا کہ جس کی بیعت لی جا رہی تھی،
کائنات میں حسین سے بڑھ کر پیر تو کوئی نہیں ہے، تو وہ بیعت کیا تھی؟ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح ہمارے اس دور کے اندر جب اقتدار کے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے، باکسز بنے ہوتے ہیں، ہم جا کے پرچی ڈالتے ہیں. اس دور میں ووٹ پرچیوں کے ذریعے نہیں ڈالے جاتے تھے بلکہ بیعت لی جاتی تھی. جو بیعت کر لیتا اس کا مطلب ہوتا کہ اس نے اپنا ووٹ دے دیا، اور جو بیعت سے انکار کرتا اس کا مطلب کہ یہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سادہ سا یہ فلسفہ تھا. اور خواجہ اجمیر بتا رہے ہیں کہ حسین نے سر تو دے دیا مگر بدبخت یزید کو ووٹ نہیں دیا، اس کی بیعت نہیں کی. جس کا مطلب یہ ہے کہ نواسہ رسول یزید کی بیعت نہ کر کے یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اور امت کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ حسین کٹ تو سکتا ہے مگر کسی شرابی اور زانی کو ووٹ نہیں دے سکتا. حسین اپنا سب کچھ قربان تو کر سکتا ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حدوں کو پامال کرنے والے کو کبھی ووٹ نہیں دے سکتا، غریبوں کے حقوق پامال کرنے والے کو کبھی ووٹ نہیں دے سکتا. تو گویا یہ حسینی وہ کردار ہے کہ اگر ہم واقعتاً غلامی حسین کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، حسین کے وفادار بننا چاہتے ہیں، تو خالی یزید کو برا بلا کہہ کے یا سال میں ایک آدھ محفل یا مجلس کر کے یہ حق ادا نہیں ہوگا. کاش جتنی ہم محافل کر رہے ہیں، جتنی مجالس کر رہے ہیں، اگر ہر مجلس اور ہر محفل سے ایک ایک بھی حسین کے نقش قدم پر چلنے والا پیدا ہو جائے نا تو آج شاید معاشرے کے حالات بدل جائیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس دن سے اس قوم نے اس حسینی فکر کو اپنا لیا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں اس ملک اور اس قوم کے حالات بھی بدل جائیں گے. حسین تو وہ ہے جنہوں نے کربلا میں تیروں تلویروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اپنا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. اور آج حسین کا نام لینے والے وہ ہیں کہ جن کو ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے. حسین نے سب کچھ دے دیا مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اور ہماری بے صبری کا عالم کیا ہے وہ پوری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواسہ رسول کے کردار کو اپنائے بغیر، ان کے نقش قدم پر چلے بغیر اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کے بغیر کوئی خالی کہے کہ محفل اور مجلس کر کے یا یزید کو برا بلا کہے یا حسین کی عظمت کے نعرے لگا کر ان کی غلامی کا حق ادا ہو جائے گا تو یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. یہ حق تبھی ادا ہوگا جب صحیح معنوں میں ہم حسین کے غلام بن کر ان کے قدموں کے نقوش کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانے کے لیے تیار ہو جائیں. صاحبزادہ صاحب رانا صاحب بہت پیاری گفتگو ارشاد فرما رہے تھے اور بڑا خوبصورت پیغام دے رہے تھے کہ صرف ذکر حسین کر لینا ہی کافی نہیں، فکر حسین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آج سوسائٹی کو فکر حسین کی ضرورت ہے. بے شک. صاحبزادہ صاحب آخری سوال ہے، دامن وقت کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ آج ہم بعض اوقات اپنی باتوں میں کسی کا ظلم دیکھا تو اس کو یزید کہہ دیا، فرعون کہہ دیا. تو یہ جو ہم یزید کہہ دیتے ہیں، فرعون کہہ دیتے ہیں، یا منہاج القرآن پر جو حکومت نواز شریف اور ان کے حواریوں نے ظلم بپا کیا تو اس کی روشنی میں ہم ان کو یزیدی کہہ دیتے ہیں یا منہاج القرآن کی تحریک کو حسینی تحریک کہہ دیتے ہیں. اس بارے میں چاہتا ہوں لوگوں کا جو عقدہ نے یہ حل ہو جائے، اگر کہیں سوال پایا جاتا ہے اس پر رہنمائی دیں کہ کیا ہم کسی کو یزید کہہ سکتے ہیں، کیا علماء نے حسین خود کو حسینی کہہ سکتے ہیں، اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ محترم رانا صاحب، یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے اور اس حوالے سے مختصراً عرض تو یہ ہے کہ امام عالی مقام نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول آپ جیسی ہستی تو اب قیامت تک دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. حسین دوسرا کوئی نہیں، حسین تو دوسرا ہو کوئی نہیں سکتا. لیکن امام علی مقام اپنے پیچھے ایک مشن چھوڑ گئے، ایک سوچ دے گئے، ایک فکر دے گئے. حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا مگر فکر حسین قیامت تک زندہ رہے گی. اسی طرح جو مظالم بدبخت یزید نے ڈھائے اور جس بدبختی کی انتہا کو وہ پہنچا، چونکہ کربلا جیسا کوئی مارکا نہیں ہونا اور اس جیسا بدبخت بھی اور کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی یقین جو بدبختی اس کے حصے میں جو اس کے حصے میں تھی اس جیسی بدبختی یقیناً اب کسی کے حصے میں کہاں سے آئے گی، چونکہ حسین جیسے کے ساتھ اب کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ تو بدبخت واصل جہنم ہو گیا مگر وہ بھی اپنے پیچھے ایک سوچ، ایک باطل سوچ، ایک باطل نظریہ، ایک باطل فکر، اس فکر کو ہم یزیدی فکر کہتے ہیں. امام علی مقام نے اپنے کردار سے جس فکر کو جنم دیا وہ فکر حسینی ہے
اور بدبخت یزید نے اپنی بدبختی کی وجہ سے جس فکر کی بنیاد رکھی وہ فکر یزیدی فکر ہے. لہٰذا اب قیامت تک جہاں بھی وہ جو ظلم اور جبر کا راستہ ہے وہ جو بھی اپنائے گا، اور بطور خاص جیسے ابھی محترم رانا صاحب عرض فرما رہے تھے کہ اس نے وہ فکر دی کیا. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، آج دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کو یزید کہہ دیا یا فلاں حکومت کو یزید کہہ دیا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین کے بعد پہلا شخص وہ تھا کہ جس نے دان دھونس اور داندلی پر اپنا تخت قائم کرنے کی کوشش کی. یہ بات بڑی اہم ہے سب زیادہ صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تاریخ اسلام میں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی بیعت ہوتی تھی، اور بیعت کو آپ نے جو ہے جیسے کلیئر کیا ہے کہ اس سے مراد وہی ووٹنگ تھی، رائے شماری ہوتی تھی، حق رائے دہی ہوتا تھا، اور وہ بڑا آزادانہ ہوتا تھا. جس کا جی چاہتا کسی کے حق میں بیعت کرتا، جی چاہتا اس کی مخالفت میں بھی بیعت کر سکتا، اپنا ویو پوائنٹ دے سکتا تھا، کسی پر کوئی جبر نہیں تھا. یہ بدبخت پہلا شخص تھا کہ جس نے دان دھونس اور داندلی کو متعارف کروایا. اس کی بنیاد رکھ دی، اس کی بنیاد رکھی کہ ادھر یزید نے اپنی حکمرانی کا جب اعلان کیا اور اپنے لیے جب وہ بیعت لینے لگا، یعنی اپنے حق میں اعتماد کا اس نے ووٹ لینا چاہا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اوپنلی اناؤنس کر دیا جاتا کہ لوگ آئیں اور اس کے حق میں اپنے اعتماد کا ووٹ دیں. اب اعتماد کا ووٹ اس نے اوپن چھوڑنے کے بجائے اس نے اپنے گورنرز کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ گورنر ہاؤس میں زبردستی لوگوں کو بلا کر ان کے ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئی. خود امام علی مقام کو مدینہ کے گورنر نے بلا کر یزید کی طرف سے نہ جانے کتنے لالچ دیے، اور پھر اس کے ساتھ سر کاٹنے کی دھمکی بھی دی ہے. پھر آگے چلیں تو اپنے اس تخت کو قائم کرنے کے لیے اور اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اس نے پہلے مدینہ کے گورنر کو بدلا. پھر امام علی مقام جب کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کا گورنر بدل گیا، وہاں ابن زیاد کو لے کے آیا، نعمان بن بشیر کو ہٹایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کے ہمارے حکمران یہ سارا کچھ وہی کچھ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں کہ باقاعدہ لوگوں کو بلا کر لالچ بھی دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی تھوڑا سا آنکھیں دکھائے تو اس کو دھمکی بھی دی جاتی ہے. اور پھر جو افسر ان کے اپنے ان کرتوتوں کے اوپر پردہ نہ ڈالے یا ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے تو اس افسر کو بھی اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. اپنی مرضی کے لوگ لائے جاتے ہیں صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے، اپنی کرسی اور اقتدار کو قائم کرنے کے لیے. تو اس سارے گندے نظام کی بنیاد تو اسی یزید نے رکھی. یہ سارا کچھ تو وہ کر کے گیا، یہاں سے یزیدیت ایک فکر، ایک کردار بنا. اور اس کردار کو فرسٹ ٹائم اگر کسی نے چیلنج کیا تو وہ نواسۂ رسول نے کیا. اس کردار کے خلاف پہلی دفعہ کوئی اگر سینہ تان کے کھڑا ہوا تو وہ امام علی مقام ہے. تو وہاں سے ہمیں دو فکری ہو گئی، حسینی کردار ملتا ہے. تو لہٰذا جب بھی قیامت تک اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے مفادات کے لیے کوئی اس راستے پر چلے گا جو ظلم کا راستہ ہے، دان دھونس داندلی کا راستہ ہے، ضمیروں کی خریداری کا راستہ ہے، مفاد پرستی کا راستہ ہے، یقیناً وہ راستہ قیامت تک اب یزیدی راستہ ہی کہلائے گا. اور اس یزیدیت کی راہ میں اگر کوئی شخص ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، حق کی سربلندی کی بات کرتا ہے اور اس باطل فکر کو رد کرتا ہے، تو وہ یقیناً امام علی مقام ہی کی فکر ہے، امام علی مقام کے قدموں کی خیرات ہے. اگر وہ فکر نہ دیتے تو آج ہمارے اندر یہ جرأت کہاں سے آتی، کون کھڑا ہوتا. اور پھر آپ نے بطور خاص ایک جو بات کی ہے، یہ واقعہ ماڈل ٹاؤن کی اور پھر نواز شریف حکومت کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس نے صرف ایک خطرہ محسوس کیا نا امام علی مقام سے کہ اگر میں نے ان کا راستہ نہ روکا تو شاید میرا اقتدار قائم نہیں بچے گا، تو اس اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے 72 تن شہید کروایا، سارا ظلم کیا، وہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ صرف اپنی کرسی کے لیے. اور یہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا، 100 لوگوں کے اوپر رانا صاحب جو گولی چلی ہے، کس لیے چلی ہے؟ گولیاں مار دی گئی. یہ کیا یہ لوگ جو ہے یہ کوئی دہشت گرد تھے، محاصرہ کر دیا گیا، یہ کوئی چور تھے، کوئی باغی تھے، کوئی دہشت گرد تھے؟ کیوں؟ صرف ایک خطرہ تھا کہ اگر یہ گولی نہ چلی تو ہمارا اقتدار خطرے میں ہے. اپنی کرسی کو ڈاواڈول دیکھتے ہوئے اس اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے آرڈر کر دیا. اور پھر سارا کردار وہی ہے. آپ دیکھیں وہاں نعمان بشیر کو ہٹا کر وہاں اس نے ابن زیاد کو لگایا، اور یہاں راتوں رات آئی جی جو ہے وہ بلوچستان سے اٹھا کر یہاں لایا گیا، صرف اس مقصد کے لیے
کہ تاکہ ایک ایسی دہشت اور ایسی وحشت پھیلائی جائے کہ اس کے بعد تاکہ ہماری کرسی کے خلاف کوئی بندہ آواز نہ بلند کر سکے. کھڑا نہ ہو سکے. تو یہ تو ٹوٹلی مماثلت ہے اس واقعہ کے ساتھ. اور پھر سر عام سیدھی گولیاں چلنا ہماری جا رہی. اور پھر خواتین کے چہروں پر گولیاں چلانا. اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو, اس سے بڑی یزیدیت اور کیا ہے, اس سے بڑی فرعونیت اور کیا ہے, جس میں ہماری 2 بہنیں شہید ہو رہی ہیں اور ایک ہماری بہن جو اس وقت ان کے بطن میں بچہ ہے اور اس کے باوجود ان کے چہرے پر سیدھی گولی چلا کر, یعنی ایک گولی کے ذریعے 2 قتل کیے جا رہے ہیں. سب اتنی مقدس جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جا رہا ہے, جہاں لوگ پانی لے کے جاتے ہیں برکت کے لیے, دعا کرواتے ہیں. اس گوشہ کے در و دیوار کو بھی جو ہے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. یعنی کسی چیز کا نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کا, نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا, نہ حضور کی امت کی خواتین کا, سارے حیا ختم کر دیے. اور یہی داڑھیوں والے بزرگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے. تو یہی کام سارے اس نے بھی کیے تھے, اور اس کے پیش نظر بھی ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے اپنے اقتدار کو بچانا, اور یہاں بھی وہی مقصد تھا. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ یزیدیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس یزیدیت کے خلاف آواز اٹھانا یہ فکر حسین نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین, دامن وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں. بہت خوبصورت گفتگو ہمارے اسکالرز اور مہمان فرما رہے تھے. بس اس پر ایک ہی جملہ کہوں گا, کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ فکر حسین ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. منہاج دعوت دیکھنے کا بہت شکریہ.